बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हवाओं का रुख तेजी के साथ तब्दील होना शुरू हो गया है। जजेस के खिलाफ लड़ाई महंगी पड़ गई है और अब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की दौड़ें लग गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी साहब से मदद के लिए पहुंचे हैं। बहुत बड़ी खबरें हैं, इनकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ जिस तरह का बजट पेश किया गया है उसके बाद शहबाज हुकूमत इंतहाई खतरे में है। अपोजिशन की जो ग्रैंड तहरीक शुरू होने जा रही है, अगर वो शुरू होती है तो यकीनी तौर पर इसकी जो स्मेल है वो अपोजिशन जो हुकूमती इत्तेहाद है वो महसूस कर चुका है। आज शहबाज शरीफ और फजल रहमान की मुलाकात हुई है, लेकिन ये मुलाकात नाकाम हुई है। कैसे, इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। इमरान रियाज खान जो है एक केस से आज बरी हुए हैं, लेकिन एक और केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनके भाई पर आज कमरा अदालत में SHO ने तशद्दुद किया है। ये SHO कौन है, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। आज वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन इसके साथ ही बड़ी बड़ी गर्म खबरें हैं। अदालती और सियासी महाज पर तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चूँकि एक तरफ जो जजेस हैं और एस्टैब्लिशमेंट वो आमने सामने नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने नज़र आ रही है, और फिर एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है एक टकराव की कैफियत है। बजट पेश हो रहा है। IMF का ये जो बजट है इस पर तो हम अलहदा वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज वज़ीर ख़जाना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस तरीके से वो खुद ही लाजवाब हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे आम डेवलपमेंट है वो ये है कि इस वक्त अगर आप देखें तो हम ये देख रहे हैं कि इमरान रियाज खान, उन पर जो अमानत में ख़यानत का मुकदमा था वो तो खारिज हो गया, और उसके अंदर जो इमरान रियाज खान ने आज दलाइल दिए हैं, और खुद लगता है कि इमरान खान ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दलाइल दिए हैं नैब तरमीम केस में, तो इमरान रियाज भी अब अपने दलाइल खुद देना शुरू हो गए हैं। तो आज उन्होंने जो गुफ्तगू की वो बड़ी आम है। उसके अंदर उन्होंने कहा है इमरान रियाज ने कि जैसे पैसे इन्होंने मेरे ऊपर डाले, इतने पैसे मेरे वालिद साहब सालाना सदका खैरात कर देते हैं, यानी 2.5 करोड़ रुपया। पुलिस गर्दी अरूज पर पहुंच चुकी है। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो इमरान रियाज खान के जो भाई हैं वो उनको अहाता अदालत के अंदर वो वीडियो बना रहे थे उस्मान, तो उनको पकड़ के SHO ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इमरान रियाज गुस्से में आए, उन्होंने कहा मेरे भाई को मत तशद्दुद का निशाना बनाओ, मुझ पर तशद्दुद कर लो, लेकिन इस तरह आप ना करें कमरा अदालत के अंदर। मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई जिद कर बैठा है, ये चाहते हैं मुझे रोता हुआ देखें, लेकिन मैं कभी टूटने वाला नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा कि कल एक आलिम दीन अदालत में मिले, उन्होंने कहा कि हाजिर से रोकना अबू जाल का तरीका था। पंजाब पुलिस के SHO फुरकान जो है, ये फुरकान इसका नाम है, और इसका पहले भी इस तरह की जो नाम है इसका लिया जाता है। पुलिस वालों को कहा जाता है ना ये बड़े बेचारे मजबूर हैं, ये हैं, वो मजबूर भी बीच में होते हैं, ज़मीर उनका जो है वो मुलामत कर रहा होता है, लेकिन ये इतने नौकरी को बचाने के लिए इस सतह पे चले गए हैं। आइन कानून पाकिस्तान की अवाम इनके लिए कोई माना नहीं रखती। ये जो कुछ भी इनको कोई भी पीछे से जो पुश कर रहा है, ये इस वक्त पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, पंजाब की कौम अवाम के खिलाफ जो है इन्होंने एक अजीब किस्म का जो बिहेव है वो शुरू किया हुआ है। मेरे भाई पर नहीं, मुझ पर तशद्दुद करो। इमरान रियाज का ये जो मुकदमा है ये खारिज हुआ है। वो कहते हैं कि मैं, एक आम बात उन्होंने की है कि मैं मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लीडर को बड़ा पसंद रहा हूँ। नून लीग अपोजिशन में थी तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ मेरा माथा चूमते थे, मेरी सहाफत की तारीफें करते थे। पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी तो मैं उनको बहुत प्यारा लगता था। आज तहरीक इंसाफ को अच्छा लगता हूँ, शायद कल इनको पसंद ना हो। मैं सहाफ़ी हूँ और अपोजिशन के साथ खड़ा होना मेरा काम भी है। ये बात उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की। फिर उन्होंने बताया कि ये किस तरह का झूठा मुकदमा है, तो अब उसके अंदर जज जो है उसने डिस्चार्ज कर दिया। बहुत सारे लोग जो है वो उनको अंदाजा नहीं होता टेक्निकल चीज़ों का। एक दिन का जो रिमांड देता है जज, बाज़ औक़ात वो मुल्ज़म के फ़ायदे में होता है, ताकि दोबारा जो है इस ग्राउंड पर जो प्रोसिक्यूशन होती है वो अदालत ना चली जाए कि चूँकि हमने तो बड़ी चीज़ें रिकवर कर दी थी तो हमें ये करने नहीं दी गई। तो अमूमन इस तरह के केसेस में जब जज एक दिन का भी रिमांड ना दे तो फिर वो मुल्ज़म का ही उसके अंदर नुकसान होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो दूसरा मुकदमा उन्होंने बनाया जी, कार्य सरकार में मुदाखलत और बैरियर तोड़ दिए हैं उसके अंदर करके, तो अब उसके अंदर भी 1-2 दिनों के अंदर जमानत हो जाएगी। तो इमरान रियाज खान को असल जो मकसद था वो रोकना था, और वो रोका, और उसके आज से
اس کے بعد وہ گھر چلے جائیں گے اور مزید پاکستان سے ان کو باہر نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ لیکن جو آج بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک تو فضل الرحمان کے پاس پہنچے ہیں شہباز شریف۔ اب اس پر بہت سارے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں اور اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ جو فضل الرحمان ہے ہی ایسے چند دن جو ہے وہ سیز فائر ہوا ہے تحریک انصاف کا اور فضل الرحمان کا، تو میرا خیال ہے یہ باتیں مناسب نہیں ہوتی کہ جو بندہ آپ کے ساتھ ہو تو وہ اچھا ہو جائے اور آپ کے تھوڑا سا مخالف سمت جائے تو وہ برا آ جائے۔ یہ ایک تو رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، فضل الرحمان جو ہے وہ ماضی کے اندر جیسا بھی تھا، لیکن ایک بات اصولی اس کا موقف ہے، اور موقف یہ ہے کہ یہ الیکشن دھاندلی تد ہے اور وہ ان الیکشنز کو قبول نہیں کرتے۔ یہ آج اگرچہ جو شہباز شریف ہیں وہ ملے ہیں فضل الرحمان کو، لیکن یہ بات واضح ہے کہ فضل الرحمان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ بڑے عام جو JUI کے ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہے، اور وہ اسی طریقے سے ابھی چونکہ وہ اپنے طور پہ علیحدہ تحریک چلا رہے ہیں، تحریک انصاف اور اس کے آپس کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ دور نہیں بھی ہوتا تو وہ اپوزیشن میں ہے، حکومت میں نہیں ہے۔ باقی جو سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے سے ملنا ملانا ایک روٹین کا کام ہے۔ جیسے فضل الرحمان تحریک انصاف کا اگر اتحاد ہو سکتا ہے اور وہ جائز اور حلال ہو سکتا ہے، تو پھر فضل الرحمان اور شہباز شریف کا بھی آپس کے اندر ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو اس تناظر میں نہ لیں، بلکہ شہباز شریف کو یہ اندازہ ہے کہ فضل الرحمان اور PTI اگر یہ آپس میں ملتے ہیں اور اکٹھا احتجاج شروع کرتے ہیں تو ان کی حکومت جو ہے وہ چند مہینوں کی مہمان ہوگی۔ تو اس کے اندر مزید لڑانے کے لیے فضل الرحمان اور PTI کی دوری مزید پیدا کرنے کے لیے تو درمیان میں یہ ملاقاتیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، ان کو لالچ بھی دیے جاتے رہیں گے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، چونکہ عید کے بعد اندازہ یہ ہے کہ یہ بہرحال ایک تحریک شروع ہونے جا رہی ہے۔ یہ شہباز شریف کی اور یہ جو ملاقات ہے اس تناظر میں یہ ناکام ہے کہ فضل الرحمان اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، ملاقات جو بھی کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب دوسرا جو معاملہ ہے وہ بڑا عام ہے، وہ ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے بعد جو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہیں جو ملک شہزاد صاحب، انہوں نے تو پوری پاکستانی قوم کے وہ کہتے ہیں جیسے میلہ لوٹ لیا ہے، دلوں کو لوٹ لیا ہے۔ انہوں نے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو چکرا کے رکھ دیا ہے۔ یعنی یہاں پہ اگرچہ ہوتا تو وہی ہے، یعنی ایمرجنسی اور مارشل لا کے بغیر اس وقت جو بھی ہو سکتا ہے وہ اس وقت اس سے بھی بدتر صورتحال ہے، لیکن وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ قانون آئین کو چھوڑ کے اپنا جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب 2 مقدمات، ایک تو عمران خان سائفر کیس سے بری ہو گئے، اب عدت کیس جو ہے اس کیس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی اس وقت جو ہے وہ جیل کے اندر ہیں۔ اچھا، باقی مقدمات کے اندر عمران خان کی ضمانت ہے۔ اب عدت کیس کے اندر آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے اور جج جو ہے اس کو کہا ہے کہ بھائی یہ ختم کرو، 10 دن کے اندر سزا معطل کرنی ہے نہیں کرنی اس پہ فیصلہ دو، اور اگر دیکھیں نا وہ نہیں ہوتا مہینے کے اندر اس کیس پر آپ نے فیصلہ دینا ہے۔ تو وہ مجوکا صاحب نے کہا ہے جی میں تو ابھی 2 دنوں کے اندر کر دوں گا، تو آج تحریک انصاف کے وکلاء نے ان کو کل کی تاریخ ڈالنے کا کہا ہے، تو کل الٹیمیٹلی اس پر بحث ہوگی، حکومت بھاگے گی، جو بھی کرے گی تو یہ معطل سزا ہونے کے بڑے چانسز ہیں، اور ممکن ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ عید اپنے گھر کریں، عمران خان جو ہے ان کی اور کوئی گرفتاری ڈال دیں کسی طریقے سے، یا بشرا بی بی کی ابھی چونکہ ضمانتیں باقی چل رہی ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے اندر۔ اچھا، ایک تو یہ معاملہ ہے۔ اب اس جو ہے وہ کیس کے اندر، عدت کیس کے اندر سمجھیں کہ یہ آج بڑا عام فیصلہ آیا۔ اچھا، دوسری یہ اس کو آبزرویشن کہتے ہیں، ڈائریکشن دی ہے نیچے جج صاحب کو۔ اب دوسرا سائفر کیس اڑ گیا، اور وہ اتنا کیس تھا کہ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا جو سارا بیانیہ ہے اس کو بڑا دھچکا پہنچا ہے، چونکہ وہ اصل میں جس کے خلاف سائفر کیس بنانا تھا وہ تو نہیں بنایا، تو عمران خان کو اس کے اندر روندا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر یہ سارا بوگس کیسز بھی بنتے رہیں گے کہ وقت تو ضائع ہو رہا ہے نا، ڈیلے تو ہو رہا ہے ضمانتوں کے اندر، عمران خان کو مزید سال، 1.5 سال، 6 مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے جیل کے اندر تو رکھنے میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، تو عمران خان کو جیل سے صرف عوامی تحریک ہی نکال سکتی ہے۔ یعنی پاکستان عوامی تحریک کی بات نہیں کر رہا، یعنی لوگوں کی جو تعداد ہے وہ بڑی تعداد کے اندر لوگوں کا نکلنا۔ اب سائفر کیس جو ہے اس پر حکومت کی بڑی بے عزتی ہوئی ہے، FIA کا ادارہ اس کے اندر بڑا بدنام ہوا ہے کہ ادارے کس طرح مس یوز ہوتے ہیں۔ اب اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد
اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ اب حکومت کر رہی ہے جی، وہ کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور یہ اپیل آج کر دی گئی ہے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ حکومت اب قاضی صاحب سے مدد لینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچی ہے۔ اب جو بینچ کی تشکیل ہوگی وہ اصل فیصلہ کرے گی کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ سائفر کیس کے اندر کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کو سائفر کیس میں اپیل سننے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں وزارت داخلہ کے توسط سے یہ اپیل دائر کی گئی ہے وزارت داخلہ کی طرف سے، اور موقف اپنایا گیا کہ ہائی کورٹ کو سائفر کیس میں اپیل سننے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ اصول طے شدہ ہے کہ جب پارلیمنٹ قانون میں کوئی بات نہ لکھے تو عدالتی فیصلے کے ذریعے اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا سائفر ٹرائل کے دوران عدم تعاون کا رویہ رہا۔ ریکارڈ سے ثابت ہے کہ دونوں ملزمان نے ٹرائل کے دوران 65 متفرق درخواستیں دائر کی۔ متعدد بار ملزمان کی استدعا پر سماعتیں ملتوی ہوتی رہیں۔ سائفر کیس میں گواہان پیش ہوئے لیکن ملزمان کے وکلاء نے ان پر جرح نہیں کی۔ ملزمان کے وکلاء کو سرکاری خرچ پر وکیل مہیا کیا گیا۔ یہ اصول طے شدہ ہے کہ کسی ٹرائل میں قانونی تقاضے پورے نہ ہوں تو معاملہ دوبارہ ٹرائل کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ سائفر کیس میں استغاثہ نے ٹھوس شواہد پیش کیے۔ استغاثہ نے سائفر کیس میں دستاویزی اور فرانزک ثبوت پیش کیے جنہیں ٹرائل کے جھٹلایا نہیں گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں پیش کیے گئے ٹھوس شواہد کو مد نظر نہیں رکھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 جون کے سائفر کیس میں بریت کے فیصلے کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کی جائیں۔ اچھا، یہ جو ہے وہ سائفر کیس کے خلاف وزارت داخلہ کے توسط سے ایف آئی اے نے یہ درخواست جو ہے وہ اپیل کی ہے جی، تاکہ عمران خان کی جو بری کرنے کا فیصلہ ہے یہ واپس لیا جائے۔ اچھا، دوسرا جو بڑا فیصلہ ہے وہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا کل کا فیصلہ۔ اگرچہ یہ پہلے جسٹس شاہد کریم نے یہ فیصلہ غالباً دیا تھا، جس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، یعنی آپ نے دیکھا کہ ٹریبیونل متعین کرنے تھے جنہوں نے الیکشن پٹیشن کا فیصلہ کرنا تھا۔ پچھلے جو امیر حسین بھٹی جتنا انہوں نے گھٹیا کردار ادا کیا، اس کے اندر انہوں نے 2 ججز کو ٹریبیونل مقرر کیا۔ جب سے وہ گئے اور ملک شہزاد صاحب آئے تو اینٹی کرپشن اینٹی ٹیرورزم کورٹ کے اندر بھی انہوں نے ایماندار ججز کو اپوائنٹ کیا۔ زبردست ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ پھر انہوں نے جو الیکشن ٹریبیونل مانگے گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو انہوں نے جج وہ مہیا کیے، لیکن ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ چونکہ اگر جج ایسا ہو جو ایماندار ہو، دیانتدار ہو، جس نے مینج ہو کے فیصلہ نہیں کرنا، جس نے ڈر اور خوف کے ذریعے فیصلہ نہیں کرنا، وہ تو سوٹ نہیں کرتا الیکشن کمیشن کو اور سب کو۔ تو لہذا انہوں نے کہا جی یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ ہمیں اختیار ہے۔ اور درمیان کے اندر صدارتی آرڈیننس اسلام آباد کے اندر بھی 3 حلقوں میں یہی معاملہ چل رہا تھا۔ تو پھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو درخواست دائر کی گئی، اس تناظر کے اندر جو جج ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا۔ یہ سنگل بینچ تھا جس کے اندر انہوں نے فیصلہ دیا کہ بھائی 7 دن کا ٹائم ہے، جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ججز بھیج دیے ہیں انہی کو آپ نے الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ اپوائنٹ کرنا ہے۔ اگر نہیں کرتے تو بذات خود ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ جیسے یہ لوگ متعین ہو گئے۔ تو ہفتہ گزرا ہے، پھر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے انہوں نے ان 8 تھے ان کو نوٹیفائی کر دیا ہے کل، اور اس کی وجہ سے چونکہ الیکشن کمیشن انصاف دینے کے لیے تو ہے نہیں، وہ تو ایک اس وقت کرائے کا جیسے ہوتا ہے نا وہ کام کر رہا ہے۔ وہ اس وقت الیکشن جو اس نے دھندا کیا 2 نمبری کی، لوگوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، ٹیکس پیئر کا پیسے کے ٹکڑوں پہ پل کے جس طرح ان کے خلاف جو ہے وہ ایک جنگ لڑ رہا ہے، تو وہ اب پہنچ گیا سپریم کورٹ۔ تو یہ دوسری اپیل، الیکشن کمیشن بھی اب قاضی صاحب سے مدد کے لیے، یعنی مطلب ہے سپریم کورٹ پہنچا ہے، سپریم کورٹ سے مدد لینے کے لیے۔ تو چیف جسٹس ہی آگے 3 رکنی جو ہے وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ بینچ کون سا ہوگا، تو بینچ کے ذریعے پتہ چلے گا کہ فیصلہ کیا آئے گا، آئین اور قانون کے مطابق آئے گا یا الیکشن کمیشن اور حکومت جو ہے۔ تو الیکشن کمیشن اور حکومت اس وقت گھیرے میں ہے۔ 8 الیکشن ٹریبیونل کا یہ جو معاملہ ہے اس کو آج چیلنج کر دیا گیا ہے اسلام آباد یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور یہ اپیل بھی دائر کر دی ہے اور کل سماعت کی استدعا بھی کر دی ہے الیکشن کمیشن نے۔ تو اس طریقے سے ایک طرف جو ہے وہ ججز کھڑے ہوئے ہیں جیسے انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کا جج، پھر میاں والی کا جج، اور ابھی تک 24 گھنٹے ہو گئے ہیں جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی تک بھی کل کے لوگ عدالت کے اندر ہیں۔ جج بے بس ہے، باہر پولیس جو ہے وہ نہیں مان رہی اور کسی اور مقدمے میں لوگوں کو لے جانا چاہتی ہے، وہاں بھی حالات خراب ہیں۔ تو ججز اور اسٹیبلشمنٹ کی اس لڑائی کے اندر اب بجائے کمی ہونے کے شدت پیدا ہو رہی ہے۔ نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اگر آتے ہیں تو وہ اس کیسے مینج کرتے ہیں وہ تو دیکھیں گے۔ تو بہرحال جو حالات ہیں یہ ججز کو للکارنا مہنگا پڑا ہے اور صورتحال
بڑی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.